2024 जुमा का दिन मस्जिद इब्राहिम सिटी मार्केट में अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरीदा जुमा अदा करने के लिए हम सब यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। जिस मकसद के लिए हम आए हैं, हर जुमा आते हैं। कब से? जब से हमने होश संभाला है, बचपन से इन मस्जिदों को हम आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम पाक में अपने बंदों को अपने एहसानों उमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह, ऐ मेरे बंदो, जो कुछ भी नेमत तुम्हारे पास है, छोटी हो या बड़ी हो, हजारों किस्म की नेमत अल्लाह ने तुमको अता किया है, ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा अस्बहा बि मिन निअमतिन औ बि अहदिन मिन खल्क़िका फमिनका वहदका ला शरीका लक फलकल हम्दु व लकश शुक्र। अगर ये दुआ किसी ने सुबह पढ़ लिया, शाम तक नेमतों का शुक्र अदा हो गया। अगर शाम में दुआ पढ़ता है तो सुबह तक की नेमतों का शुक्र अदा कर देता है। लेकिन दुआ मेरे ख्याल से अगर पूछो तो खाद एक आदमी दो आदमी मिलेंगे, दूसरा कोई नहीं आता होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नेमतों का हमेशा एहसान जताता है। दुनिया की किसी कौम की मजहब व मिल्लत में, धार्मिक किताबों में, उनके भगवानों में कोई भी एहसान नहीं जताया जो अल्लाह जताते हैं अपनी कलाम पाक में कि आसमान और जमीन का खालिक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, लोगों का शहंशाह रब्बे जुल जलाल वही है और इस कायनात का पालनहार वही है और वही लोगों का माबूद बरहक वही है, किसी ने नहीं कहा दुनिया में। और उस रब्बे जुल जलाल का कलमा हम पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद, इस तौहीद का, इन नेमतों का, अल्लाह की पहचान का हक यह है कि अल्लाह से डरें, तकवा इख्तियार करें अपनी जिंदगी में। और जो इंसान दुनिया में तकवा इख्तियार करता है, दिल में एहसास हो खौफ इलाही, खशियत इलाही, तकवा की अगर दिल में तड़प है तो दुनिया भी कामयाब, फलाह और बहबूदी और दुनिया की तमाम नेमतें उसके कदमों के नीचे, और जमीन अल्लाह की है। अल्लाह ताला मुत्तकियों को अता फरमाता है, वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन। और इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, आसमानों में अल्लाह के नजदीक इज्जतदार मर्तबे वाला मुत्तकी इंसान है। आखिरत की कामयाबी, अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह की खुशनुदी और जन्नत का हुसूल, अज़ाब जहन्नम से नजात अल्लाह ने तक़वे में रखा है। अल्लाह ताला हम सबको तक़वा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आज जो बात आपको बताना चाहता हूं, अभी 2 हफ्ते नहीं गुजरे हैं, नया साल 2024 नंबर बदल गया, कुछ प्रोग्राम भी बना, कुछ जिंदगी बदली है। आप छोटे से बड़े हो गए, बड़े से छोटे हो गए, मौत के करीब आ गए, आपकी उम्र में कमी हो गई, 100 होता 80 हो गया, 80 का 70 हो गया, 70 का 60 हो गया, और जो 60 का है वो बाकी है थोड़ा सा। तो उम्र का हिसाब, जिंदगी का हिसाब किया आपने, और फिर करीब है अल्लाह से मुलाकात। आप अपनी कम उम्र जो बाकी है उसमें क्या करना चाहिए? जैसे जैसे मेरे सफर का वक्त आता है, कोई उम्रे पे जाता है, कोई हज पर जाता है, कोई किसी और सिटी को जाता है, तो जैसे जैसे वक्त आता है तैयारी करता है। तो ये 2024 में दाखिल होना, अल्लाह ने एक और साल उम्र हमारी रखी। कितने ही लोग इस जमीन से 2024 के आने से पहले जमीन के नीचे चले गए, अपने आमाल का हिसाब अल्लाह की बारगाह में पहुंच चुके, और अल्लाह ने हमारी जिंदगी रखी है। तो मैं ये चाहता हूं, दुनिया की और कौमों के मुकाबले में मुसलमान गौर नहीं करता है। आप देख लें, मौजूदा इस मुल्क की हुकूमत 2024 का प्लान
اور دنیا کی ہر قوم پلان کرتی ہے، پلاننگ کرتی ہے، پروگرام بناتی ہے کہ 2024 ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ موجودہ حکومت نے 2024 کے لیے کیا کیا پروگرام بنا کے رکھے ہیں، اور ان پروگراموں کو باقاعدہ لکھ کر تیاری کے ساتھ پوری طرح سے اس کے لیے آپ ہر طرح سے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کا پروگرام شروع ہو رہا 2024 جنوری 20 تاریخ سے۔ لیکن ایسے اچانک نہیں ہوتا، کب سے پروگرام بنا اور کب سے تیاری ہو رہی ہے، تب جا کے کچھ نتیجہ سامنے آتا ہے۔ ہماری قوم کے اندر کوئی سوچ ہے، کوئی لیڈرشپ ہے، کوئی سوچ پیدا کرنے والا ہے، کوئی احساس ہے، کوئی شعور ہے۔ مسلمانوں، یہ مسلمان قوم وہ ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلت، رسوائی، پستی، گراوٹ اور حقارت سے نکال کر عزت کے منصب پر عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے، وہاں کے پادریوں نے کہا کہ ہم چابی مسلمانوں کے خلیفہ کے ہاتھ میں دیں گے۔ جب خلیفہ چابی لینے کے لیے بیت المقدس کے دروازے پہ پہنچے، ایک اونٹ تھا جس میں غلام اور خلیفہ دونوں سوار ہو کے جا رہے تھے۔ باری آئی کس کی؟ غلام کی، اور خلیفہ پیدل چلنا تھا۔ لوگوں نے کہا رحم کیجئے، آپ کی عزت کا سوال ہے، آپ چابی بیت المقدس کی لینے جا رہے ہیں، آپ اونٹ پہ بیٹھ جائیے۔ نوکر نے کہا، لوگوں نے کہا، ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا نہیں، جیسے چلنا ہے ویسے چلنا ہے۔ اس چابی کے شوق میں میں اپنی شان جھوٹی نہیں بڑھانا چاہتا۔ اور جب پہنچے تو ابو عبیدہ بولے خلیفہ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کہا ابو عبیدہ تم کہہ رہے ہو یہ بات، تم جانتے بھی ہو ہم ذلیل تھے، کننا ذلن، ہم ذلیل تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام کی نعمت سے ہمیں عزت عطا فرمایا۔ مہما طلبنا العزت بغیر الاسلام، جب ہم نے عزت کو ڈھونڈا اسلام کو چھوڑ کر، اذلنا اللہ، اللہ نے ہم کو ذلیل کر دیا۔ ہماری عزت ہمارے دین میں ہے۔ آج غیر مسلم بے شمار اسکالرز، غیر مسلم یونیورسٹیوں کے اور جو سیکولر غیر مسلم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مسلمان بے حس قوم، جنہوں نے اپنے دین کے احکام کو چھوڑ دیا، دین کو سیکھنا چھوڑ دیا، دین کے مقام اور مرتبے کو چھوڑ دیا۔ اور جب ہندوستان آزاد ہوا تھا، گاندھی نے کہا میں اس ملک کے قانون کو عمر اور فلاں فلاں کے قانون کو رکھنا چاہتا ہوں۔ آج مسلمان سوچتا نہیں، پڑھتا نہیں، اپنے مقام کو جانتا نہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہماری ذلت اور ہماری پستی کیوں ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور دنیا میں تمہیں ثابت قدم عطا فرمائے گا۔ دنیا میں ہر ملک کے اندر، پوری دنیا کی قوموں کے درمیان، پوری دنیا کے ملکوں کے درمیان اگر کوئی قوم جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو مسلمان قوم ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اور یہ مسلمان خود اس گھر کو آگ لگی، اس گھر کے چراغ سے دل کے پھپولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے یہ مسلمان خود اپنے دین کو مٹاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہودی قوم کو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، فرمایا ان کے اوپر قیامت تک ذلت، رسوائی، پستی اور ہمیشہ کے لیے لوگ ان سے ناراض دنیا کے یہ مسلط کر دیا ہے۔ اور
بے شمار آیتوں میں اللہ نے یہودیوں کا ذکر فرمایا، جن کی ذلت کا فیصلہ آسمانوں میں قیامت تک کے لیے ہوا ہے۔ آج وہ قوم دنیا کی حکومت کر رہی ہے، سردار بنی ہوئی ہے، سپر پاور بنی ہوئی ہے، اور نت نئے انداز سے ان ہتھیاروں کے ذریعے جس کا استعمال قانونی طور پر پوری دنیا نے حرام کیا، مگر ان ہتھیاروں سے مسلمانوں کے معصوم خونوں کا آئے دن رنگ رلیاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ 2 مہینے گزر چکے، تیسرا مہینہ چل رہا ہے، مسلمانوں کے خون کو بہاتے ہوئے، ان کے شیر خوار معصوم بچوں کو قتل کرتے ہوئے، دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے اس پیدا ہونے والے شیر خوار کا رجسٹریشن نام موتوں میں لکھا جاتا ہے، خبر والوں میں لکھا جاتا ہے، اور اس کے خون کو دنیا سے آتے ہی ذبح کیا جاتا ہے، اور کتنی عورتیں اور کتنے ہی مرد اپاہج پڑے ہوئے ہیں، ہزاروں کی لاشیں سڑ کر بدبو سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا خون ہے، یہ مسلمان قوم ہے۔ آج پوری دنیا تماشا بنی ہوئی ہے، اور انسانیت کے نام سے بڑی بڑی باتیں کرنے والے سپر پاور سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ 58 مسلم حکومتیں دنیا کے اندر موجود ہیں، مگر کسی کے اندر بولنے کی ہمت نہیں، کسی کے اندر مدد کرنے کی ہمت نہیں۔ نہتے چھوٹا سا دنیا کا سب سے چھوٹی حکومت غزہ برباد ہو رہا ہے، اور ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کچھ احساس ہوا؟ ہم کو کچھ احساس ہوا؟ ارے دور جانے کی بات نہیں، گودرا کا واقعہ گجرات میں، مظفر آباد میں، دلی میں، آئے دن ہر جگہ یہ واقعات ہوتے ہیں۔ نہ وہاں کے لوگ بدلے، نہ اس ملک کے لوگوں کے اندر کوئی احساس ہوا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اس قوم کے اندر احساس مر چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، لوگوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو ان کو، اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے اولاد، تمہارے بھائی بہنیں، خاندان اور تمہاری بیویاں ان کے پیچھے لگے رہو گے، وَعَشِيرَتُكُمْ اور خاندان کے پیچھے پڑے رہو گے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارے مال کی ہوس میں، رات دن مال کی فکر میں، مال پر مال، تجارت، بلاٹ، مکان، اسٹیٹس، آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور وہ تجارت تخشون کسادہا، اور تجارت کی فکر، نوکری کی فکر، کینیڈا جائیں گے، امریکہ جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، کیونکہ یہاں تو حکومت میں آپ کا رجسٹریشن ختم ہو گیا، نوکری ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان نوجوان پڑھتے نہیں، ماں باپ پڑھاتے نہیں۔ میں نے دیکھا کتنے مسلمان چھوٹے چھوٹے بچے مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، کیوں؟ بولے پڑھا کر کریں گے کیا صاحب، 2 وقت کی روٹی لائے گا، جیئیں گے کھا کے۔ ایسی ذلیل سوچ رکھنے والی قوم، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تمہارے خوبصورت بلڈنگیں اگرچہ سب کو نہیں ہے، کچھ کو تو ہے، اس کے پیچھے تم لگے رہو گے۔ 8 چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ احب الیکم، تمہارے پاس زیادہ محبوب ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے۔ اللہ سے مراد اللہ کی توحید آپ سیکھتے نہیں ہیں، قرآن آپ پڑھتے نہیں ہیں، اور اللہ کے دین اور شریعت کو آپ جانتے نہیں ہیں، نبی کو پہچانتے نہیں ہیں، نبی کی اتباع نہیں کرتے، بلکہ قرآن کو پسے پش ڈال دیا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہتے ہیں اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دی ہے۔ میرے بھائیوں، 8 چیزوں کے بعد میں اللہ نے کہا اگر تم جہاد کو چھوڑ کر ان کے پیچھے پڑے رہو گے، تمہاری اینٹ سے اینٹ اللہ تعالیٰ بجا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسقوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ نوجوان بچے، یہ نوجوان جن کی کوئی سوچ نہیں ہے، جن کی کوئی فکر نہیں ہے اور جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے سوائے اپنا پیٹ، اپنی بلڈنگ، اپنا گاڑی، اپنا اسٹیٹس، اسی کے لیے جیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمان اپنے لیے نہیں جیتا ہے، مسلمان دین کے لیے جیتا ہے، مسلمان قوم کے لیے جیتا ہے، مسلمان دوسروں کی فکر کرتا ہے اور کیسے اپنی قوم کو بلند کریں۔ کتنا بھی آپ ایجوکیشن حاصل کر لیں، کبھی آپ ترقی نہیں کر پائیں گے۔ دنیا کی دوسری قوموں نے 2024 کا پروگرام بنایا، پروگرام کی تیاری ہو رہی ہے۔ آپ نے سنا ایودھیا کا پروگرام ہو رہا ہے، جہاں کئی پروگرام ہیں بڑے بڑے۔ ابھی کل دیکھا ایک نیوز میں سادھو سنت، آج ان کو ہیلی کاپٹروں سے یہاں سے وہاں پہنچایا جا رہا ہے، اور آپ مولویوں کو تلوے کے نیچے رکھا ہے۔ دین کے دائی اور نبی کے میراث کے حقدار، قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے، آؤ مولوی صاحب، جاؤ مولوی صاحب، چائے لاؤ مولوی صاحب، کھانا لاؤ مولوی صاحب، یہ تمہارے پاس عزت ہے۔ اور نہ علم کی عزت ہے، نہ علم والوں کی عزت ہے، نہ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کوئی احساس ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی، داستانوں میں کچھ کر کے چلو گے، بہت کام آئے۔ یہ وقت ابھی آپ کو ملک کے بدلتے حالات میں ابھی بھی اگر ہوش نہیں آیا، ابھی عقل نہیں آئی، ابھی کچھ کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا، تو پھر 10 سال 15 سال کے بعد میں اس ملک میں اسلام ختم ہو جائے گا۔ بنگلور سٹی سے بے شمار لڑکیاں کھلم کھلا غیر مسلموں کے ساتھ کورٹ میرج کر کے ان کے بستروں کو گرم کر رہی ہیں۔ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کو اپنے پیٹ، اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنی زندگی، اپنی عزت، اپنی خوشی، اپنی سب کچھ اپنا بنا ہوا ہے۔ ان کا کون ذمہ دار ہے؟ کتنے غریب لوگ ہیں جو دین کو چھوڑ کر کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی کے لیے 24 گھنٹے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور پڑھی لکھی ماں باپ نے پڑھایا، ماں باپ کو علم نہیں، تربیت نہیں، اس گھر میں قرآن نہیں، اس گھر میں دین نہیں، اس گھر میں نماز نہیں، اس گھر میں قال اللہ قال الرسول نہیں، وہ لڑکیاں کالج پڑھ کے غیر مسلموں کے گودوں میں سو رہی ہیں۔ اور کتنے ہی مسلمان بیویاں شوہروں کے ہوتے ہوئے غیر مردوں سے افیئرز چل رہا ہے، اور کتنے ہی مسلمان حرام خور مرد حضرات بیوی کے ہوتے ہوئے اپنے ہی رشتہ دار عورتوں کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کیوں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم نے کاروبار خرید و فروخت میں لگ گئے اور جانوروں کے پالنے میں، اذناب البقر، گائے کے دموں کے پیچھے چلنے لگے، جانوروں کو پالنا، پیسے کمانا، بزنس سے پیسے کمانا، اور زراعت میں پیسے کمانا، اس میں لگ گئے، اور تم نے جہاد چھوڑ دیا، دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا، خبردار، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت پہ مسلط کرے گا، اور تمہاری ذلت ہمیشہ تمہارے اوپر رہے گی، حتیٰ ترجعون الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹ کر نہیں آتے۔ آج اللہ کا شکر ادا کرے، ابھی مسجدیں ہماری باقی ہیں، مسجدوں کے اندر یہ منبر اور محراب باقی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اس مسجدوں کے ذریعے ہی دنیا میں انقلاب آتا ہے، اور اسی انقلاب کے لیے اللہ نے اس قوم کو زندہ رکھنے کے لیے یہ جمعہ کا سلسلہ رکھا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جمعہ کی نماز کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں، اور ہمارا ایمان کا، ہماری زندگی کا، ہمارے فیوچر کا اور ہمارے مستقبل کا پروگرام جمعہ کی نماز کے ذریعے سب کو دیا جاتا ہے۔
مسجدوں کی ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، مسجدوں کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے ایریے میں کام کریں، قوم کے اندر دینداری لانے کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے، فیصلہ کر چکا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان توحید والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں۔ ایمان توحید اللہ کا اور عمل صالح رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق ان کی زندگی ہے، ایسے لوگوں کے لیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اللہ تمہیں حاکم بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے پہلے انبیاء کی حکومتیں رہیں، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور بہت سارے نبیوں کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی، ان کی قوموں کو حکومت عطا فرمائی، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کتنے نبیوں کے واقعات۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی، میری عبادت کرو، ولا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرنے میں۔ آج آپ اپنے آپ سے پوچھو، آپ اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ ارکان اسلام کو پوری طرح سے عمل کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، صحیح زکوٰۃ نہیں دیتے اور رمضان کے روزے نہیں رکھتے، آپ مسلمان نہیں۔ یہ مسلمان جن کو دیکھ کر شرمائے یہودی کیوں شرمائے گا؟ یہودی تو آپ کو جوتوں کے نوک پہ رکھا ہے۔ پرسوں بائیڈن نے بولا ارے کیا بیکاٹ کریں گے یہ کتے، ایسے ہی بولا اس نے میڈیا میں، بولے یہ کتے مسلمان چند دن جانے دو پھر کتے بن کے ہمارے پروڈکٹس کو لینے کے لیے آئیں گے۔ کیا رہی عزت؟ 58 حکومتیں ہیں مسلمانوں کی، بولا کسی نے کچھ؟ کوئی نہیں بول سکتا۔ سنتے ہیں ذلیل، کرتے ہیں بد کردار، کہیں بھی جائیے۔ سوشل میڈیا پہ ایک عورت کو دیکھا میں، کہتی ہے ارے مسلمان یہ تو تم لوگ کھاتے گندا ہیں، رہتے گندا ہیں اور تمہاری زندگیاں سب سے گندی ہیں، اور تم لوگ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان سے پوچھ کے دیکھو آج سے 50 سال پہلے اس ملک کے اندر کیسے عزت دار تھے مسلمان، اور اس سے پہلے اور کیسے تھے، اس سے پہلے اور کیسے تھے۔ آج ڈھیر چمار اور حلق کی ذات والا بھی آپ کو آنکھیں کھول کے ڈراتا ہے اور آپ کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے بات کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذلت خود آپ نے پسند کی ہے۔ آپ نے دین کی نافرمانیاں، بغاوتیں، اللہ کے ساتھ غداری، بے وفائی، دھوکے بازی اور اپنے بھائیوں کا ہی مال چوری کرنے، اپنے ہی بھائیوں کا مال ہڑپ کرنے، ہر قسم کی دھوکے بازی، چیٹنگ کرنا اور وعدہ خلافی کرنا، مالوں کو لوٹنا، عزتوں کو پامال کرنا، حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لینا اور ہر قسم کے لون قرض لینا، اور یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے اندر۔ میرے بھائیوں آپ کو پتہ بھی ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کا خاندان ختم، آپ کا اسلام ختم۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ علامہ اقبال نے کہا اور 10 سال کے بعد میں اسلام باقی نہیں رہے گا۔ میں تو پہلے سمجھ رہا تھا کہ حیدرآباد میں لڑکیاں بہت زیادہ غیر مسلموں کے بستروں کو گرم کرتی ہیں، لیکن آج بنگلور کے اندر بھی خبریں روزانہ ملتی ہیں۔ کوٹ میں جا کر دیکھو کتنے نوجوان مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے 5 جھوٹے ہو، 50 تو جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیوں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ذلت اور رسوائی کا سبب کیا ہے؟ پہلی چیز غرور، گھمنڈ، تکبر، اپنے آپ پر، اپنے اسٹیٹس پر، اپنی زندگی پر کسی کی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان متکبرین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہوا میں ذروں کی طرح انسانوں کی شکل کو بنائے گا، اور پھر یہ سب ہانکے جائیں گے جہنم میں، اور جہنم میں داخل کیے جائیں گے تکبر کرنے والے، اور ان کو طینۃ الخبال،
جہنمیوں کا پیپ اور لہو کا جو گندا نکلتا ہے وہ پلایا جائے گا متکبرین کو۔ مسلمانوں، دوسری چیز مسلمانوں کے اندر نفاق ہے، منافق ہے، بولتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے۔ آج ایک ہی مسلمان ایک ہی ہوتا ہے، اندر اور باہر، ظاہر اور باطن، مگر دو قسم کے انسان، ایک لوگوں کے سامنے الگ ہے اور پھر تنہائی میں الگ ہے۔ ایسا مسلمان منافق ہے جس کی زبان کچھ اور ہے، دل کچھ اور ہے۔ میرے بھائیوں، بدلو، آسمان سے کوئی آئے گا نہیں بدلنے کے لیے، ایک ہی اللہ کا قانون آئے گا، تم کو مٹا دیا جائے، کیونکہ تمہارے اندر زندگی نہیں، تمہارے اندر ایمان نہیں، تمہارے اندر وفاداری نہیں، تمہارے اندر سچائی نہیں، نبی کے صفات میں کوئی صفت نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے یہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان غیر مسلموں کو مسلط کرے گا اور مسلمانوں کی جان مال سب کو چھین کر ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے گا، اور یہ ہوگا۔ اگر نہیں سمجھو گے تو پھر یہ دیکھنے کے لیے زندہ رہو۔ میرے بھائیوں، بہت سارے مقامات میں تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ آج آپ اگر سوچتے نہیں، اس مسجد کے ذمہ دار اس مسجد کے اندر کام کرے، ہر مسجد والے اپنے اپنے مقام پر کام کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی جان کے نذرانے دینے کے لیے، موت بھی آتی ہے، اگر توحید پر نہیں مرا تو اس کا مرنا شہید نہیں، وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ دھوکے باز، بے نمازی اور ہر قسم کے گناہ کرنے والا اگر مار دیا جائے تو تھوڑی جنت میں جائے گا۔ لوگ کہتے بھئی مرے گا شہید ہوگا، شہید کچھ نہیں ہوگا۔ یہ قوم ایسے ہی گاجر مولی کی طرح، سوکھے درختوں کی طرح کاٹ کے پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے آج ہماری ذلت اور رسوائی ختم کرنا ہے، ہماری پستی کو ختم کرنا ہے۔ اس ملک میں آپ جینا چاہتے ہیں، اس ملک میں اسلام باقی رہنا ہے، اس ملک میں اگر آپ اپنی مسجدوں کی بقا چاہتے ہو، اپنے دین کی بقا چاہتے ہو، تو میرے بھائیوں بدلو اور چھوڑو غداری، بے وفائی، دھوکے بازی اور جھوٹ بولنا، گناہوں کو نکالو، دین کی طرف آؤ، علماء کی قدر کرو، علماء سے قرآن و سنت کا علم حاصل کرو۔ مسجدوں سے ہی دنیا میں انقلاب آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی سے پوری دنیا میں حکومت کیا، پوری دنیا، عرب دنیا کی حکومت آپ نے اسلام انقلاب لایا، اور پوری دنیا کا انقلاب حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، سب نے پوری دنیا، چائنا تک اسلام کو پہنچایا، افریقہ کے جنگلوں تک پہنچایا، ہر جگہ ہندوستان تک اسلام پہنچایا، اسی مسجد کے ذریعے پہنچایا۔ ہماری مسجدیں 2 منٹ امام صاحب لیٹ ہو گیا ٹانگ کھینچتے ہیں، 2 منٹ خطبہ زیادہ ہو گیا مصیبت ہو جاتی ہے، 2 منٹ خیرات، ایک آیت 2 آیت لمبی پڑھ لیا، ارے کتنی لمبی پڑھتے جی، ہمارے کام ہے دکان کھولنا ہے، صبر نہیں ہے، اور باقی فلم کے لیے، بیکار کاموں کے لیے، بیکار باتوں کے لیے، شادی میں دعوت جانے کے لیے، گھر کے کام کاج کے لیے کبھی اعتراض نہیں کریں گے۔ خاص طور پر دل بہت چھوٹا ہے، بہت ہی میموری چھوٹی، تنگ بنا کے رکھا ہے دین کے لیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنا ہم بولیں، کتنا ہم روئیں، کم ہے۔ بیدار نہیں ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ نے کہا اگر تم نہیں بدلو گے تو اللہ تعالیٰ کو بدلنا آتا ہے۔ یحبونہ یحبوہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آپ زندہ ہیں، ابھی اللہ نے آپ کو دیا ہے وقت، آپ کچھ کر کے چلو، دین اسلام کے لیے فکر کرو۔ میں اس مسجد کے ذمہ داروں سے کہوں گا کہ مسجد میں دعوتی، دینی، تعلیم، ایجوکیشن کے پروگرام بنائیں، اور بھلے تھوڑا ہی صحیح لیکن ایک انقلاب لائیں۔ ہر مسجد میں یہ کام ہونا چاہیے، اور یہ کام اجتماعی کام ہے، ٹیم ورک ہے، اکیلے کا کام نہیں، سب مل کر فکر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر بہت حالات ہمارے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں ملک کے، اس میں میرے بھائیوں بڑے خطرات ہیں، بڑے مشکلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں احساس عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کچھ کام کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ راستے آسان فرمائے۔ گناہ، برائیاں، معصیت
یہ سب سے بڑی چیز ہے ذلت اور رسوائی کے لیے. بہت سارے دلائل ہیں قرآن کے اندر. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہی کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے. اور تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے عبادتوں توحید پر چلنے کی وجہ سے، اور ذلیل و رسوا کرتا ہے کفر کی وجہ سے. پرسوں ایک جگہ راستے میں دیکھا میں، ایک شراب کی دکان ہے، اتنی بھیڑ ہے، میں نے کہا اللہ اکبر، مسلمان اس میں نہیں ہے. میرے مسلمان بھائیوں، آپ کو ڈرنے کی بات نہیں ہے، آپ صرف دین کو پکڑے رہو اور دین پر گامزن رہو. جو حرام کاریاں جسم کے اندر ہیں ان حرام کاریوں سے جسموں کو پاک کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس ملک کو بدل دے گا، تمہاری تقدیر کو بدل دے گا، ورنہ یہ ملک چلا جائے گا. انہوں نے قانون بنایا ہے، یہ بلڈنگ 4 کروڑ کی ہے، اس بلڈنگ کے اونر اس کی فیملی کو پورا ختم کرو، بلڈنگ تمہاری ہے. قانون ہے. آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ آج نہیں کل ہوگا. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، بہت حالات خراب ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل عطا فرمائے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے، ہماری عورتوں کی اصلاح فرمائے، ہماری بیٹیوں کی اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کا کام، توحید کا کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.